अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीन। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया था और उसके बाद जो है अब पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट जो है मुत्तहिदा एक्शन कमेटी है, उन्होंने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद मुअत्तल करने पर जो है वो पंजाब में पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार किया है। इस इनकार के बाद हम बात करेंगे कि क्या पीटीआई जो है वो अमली तौर पर मादूम हो गई है। मजीद बात करें तो तलाल चौधरी कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर शोबदाबाजी करने वालों को कानून की अमलदारी बताएंगे, इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान खींच ली जाएगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल जो है वो मुकम्मल होने पर इंडोनेशिया के सदर जो है वो सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमने देखा कि लाहौर समेत पंजाब भर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने आज पहिया जाम हड़ताल की और उसके बाद जो मामलात है वो आप समझते हैं कि सेटल डाउन हो गए हैं या कोई आर्जी बर्फ पिघली है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है ना मिसबा एक अजीब सा मुल्क है। यहाँ जो ताकतवर तबके हैं वो किसी भी कानून से मारवा हैं और जो एक आम आदमी है लगता है कि तमाम कवानीन जो हैं उसी पर लागू होंगे। इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो ट्रैफिक कवानीन है वो मेरा ख्याल है उनका जो सबसे ज्यादा इतलाक किया जा रहा है वो मोटरसाइकिल पर किया जा रहा है, जो कि गरीब की सवारी समझी जाती है। राइट। रही ये ट्रांसपोर्ट जो आपके इस वक्त जो हड़ताल थी और गुड ट्रांसपोर्ट और जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त उन्होंने चंद घंटे पहिया जाम करके बता दिया है कि पंजाब हुकूमत की औकात क्या है। सही। ये जो कह रहे थे ना बार बार कि जी कानून का नफाज किया जाएगा और किसी को दरखोर तना नहीं समझा जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ी जरूरत है इसलिए क्योंकि बहुत हादसा हो रहे हैं। और आज मुझे याद है कि जो मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये खत्म की गई है या इसको मुअत्तल किया गया है, जब ऑर्डिनेंस को और उसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां दोबारा सड़कों पर लाने का ऐलान किया, तो उस वक्त जो वजीर हैं पंजाब हुकूमत के वो एक कह रहे थे कि जनाब इसकी वजह देखें जी, हम तो इसलिए इतलाक कर रहे हैं कि आप ये देखें कि 5000 लोग जो हैं हर साल जो है एक्सीडेंट्स में जो है उनकी जान चली जाती है और ये जो तादाद है वो शायद डकैती और चोरियों के अंदर जो लोग हलाक होते हैं या उनको मारा जाता है उससे भी ज्यादा है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि इस वक्त अगर आप जिन 5000 लोगों की बात कर रहे हैं उनकी डेथ्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अदादोशुमार देखें, अगर आप चेक करें तो बुनियादी तौर पर जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है जो जीटी रोड पर या मोटरवेज पे चलती हैं या आप समझे इंटरसिटी जो होती हैं बड़ी बसें, और इन्हीं के नीचे ज्यादा हादसा होते हैं। लेकिन आज आपने ट्रांसपोर्ट बंद की, उन्होंने बता दिया कि आप का लेवल क्या है। चंद घंटे की जो स्ट्राइक है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सके। कहाँ गया वो कानून की रिट, कहाँ गई वो कानून की अमलदारी, कहाँ गए वो ट्रैफिक कवानीन की बात यह है कि सारा जालमाना तरीका था जो पंजाब हुकूमत ने अडॉप्ट किया हुआ है। वो उसमें पहले ट्रांसपोर्टर्स को लेके आ रहे थे और जिस तरह ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ और जिस तरह उन पर जुर्माने ला देंगे, ये ऐसे लगता है कि ये कोई बाकायदा तौर पर एक जबरी किस्म की आप समझे कि चंदा मुहिम उन्होंने शुरू की हुई है। सही। मैं इसे जबरी चंदा मुहिम कह सकता हूँ। यह भत्ता जो ट्रैफिक पुलिस इस वक्त पूरे पंजाब से ले रही है या पूरे पाकिस्तान से लेने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे कानून के इतलाक की बात की जाती है। राइट। अभी आप देखें ना क्या इनकी सिचुएशन है, कौन सा कानून का इतलाक। एक जज जो है उसका बच्चा जो है और 2 लड़कियों को नीचे दे देता है, ठीक है। यहाँ आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको जुर्माना भी है, आपके ऊपर FIR भी है, आपको जेल में भी दे देते हैं। राइट। ठीक है। और हमारे यहाँ मेरे सामने जो इस वक्त कैमरे पे नौजवान मौजूद हैं, ये हमारे सामने है, ये इन्होंने शायद कोई एक थोड़ी सी वन वे पे आने की कोशिश की, तो उसके बाद इनको पकड़ा भी गया, इनको जुर्माना भी हुआ, ये यानी कैद में भी गए और तकरीबन 12,000 रुपये जो उन्होंने मुझे बताया लगा कर बाहर। लेकिन वो जो बंदा है जो जज का बेटा है, वो जो जिस गाड़ी में बैठा हुआ है उस गाड़ी की नंबर प्लेट जाली, ठीक है। उस गाड़ी की एक तो यह है कि वो गाड़ी लोकल गाड़ी नहीं है, वो कस्टम नॉन कस्टम गाड़ी, फिर उसकी नंबर प्लेट जाली, फिर उस बच्चे के पास लाइसेंस भी नहीं है। राइट। और फिर उसने 2 बच्चियों को नीचे दे दिया।
صحیح. اور اس کی یوں کر کے دروازے بند کر کے اس کی بیل بھی ہو گئی. یہ ہے آپ کا قانون جو ایک مکڑی کے جالے کی طرح اس طرح ہے کہ اس میں طاقتور چیز تو کوئی پھنستی نہیں تو غریب کو پکڑ لیتے ہیں. تو جج صاحب کا بچہ تو نہیں قابو آیا, وہاں تو کوئی قانون نہیں لگا. اسی طرح اگر میں ٹرانسپورٹرز کی بات کروں تو یہ بھی ایک طاقتور طبقہ ہے نا, کیونکہ ان کے پاس ایک طاقت ہے. انہوں نے اپنی گاڑیاں بند کی تو دیکھیں کہاں گیا آرڈیننس. وزیر موصوف صاحب پہلے تو ایک اے ایس آئی یا ایک سب انسپیکٹر جو ٹریفک والا ہے وہ یعنی جس طرح رونت کے ساتھ یعنی فرعون بن کے اس وقت جو ہے سڑکوں کے اوپر جو ایک موٹر سائیکل سوار ہے یا ایک گاڑی والا ہے اس کو پکڑ کے جس طرح تذلیل کر رہے ہیں, جس طرح تھانے میں لے جا کے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وزیر صاحب بھاگے بھاگے گئے, کہاں گئی وہ پنجاب گورنمنٹ کا اطلاع, کہاں گئی وہ پنجاب کے جو آئی جی ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں کہ میں گاڑیاں ضبط کر لوں گا. آج ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی, انہوں نے کہا جی میں گاڑیاں ضبط کر لوں گا. وہ گاڑیاں تو کھڑی کیسے ضبط کریں گے؟ آخر یہ ہوا کہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیے, چند گھنٹے برداشت نہیں کر سکے, پورا نظام سیز ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کے پاس پاور ہے, تو آپ اسی یعنی یہ جو رٹ آپ کی جو ہے نا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم لاگو کر کے دکھائیں گے, آپ اس کو جیسے مرضی موڑ لیں. اور یہ ٹرانسپورٹرز نے کر کے بتا دیا. پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے, اچھا یہاں پہ سچویشن مختلف ہے نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے, لیکن عام آدمی جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اگر اس کا چلان پے نہیں ہوتا تو اس کی تو بائک ہی بند کر دی جاتی ہے نا, یا اس کی جو سفری میں اسی طرف بتا رہا ہوں کہ ایک طرف ایک جج کی اولاد ہے, وہ ایک ایسی گاڑی میں سفر کرتا ہے جس کے پیچھے نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے, گاڑی بھی نان کسٹم پیڈ ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی بیل ہو جاتی ہے. صحیح, چلے آپ نے اس میں تو دے دیا, اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے. چلیں اب میں یہ بھی بتا دوں, ڈرائیونگ لائسنس اگر ہو تو پھر آپ کے پاس تھوڑی بہت سمجھے تھوڑی بہت آپ کے پاس ایک سیکورٹی ہوتی ہے لیگل سی, جب ایکسیڈنٹ ہو جائے نہ ہو تو آپ اس میں مزید پھنس جاتے ہیں. تو اس کے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہے, کم عمر بچہ ہے, اور اس کے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوا, بیل ہوئی ہے, وہ گیا گھر. یہ ہے آپ کے ملک کا طاقتور طبقہ. صحیح. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ پھر گروہوں کی شکل میں کہہ لیں, جتھوں کی شکل میں بھی طاقتور لوگ ہیں نا, وکلا کو بھی نہیں یہ چھیڑ سکتے, ٹھیک ہے, صحافیوں کو تو پھر یہ پکڑ لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو ابھی ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے پھر بتایا کہ ہم کون ہیں, تو بگی بلی کی طرح بیٹھ گئے. اب یہ سارا کا سارا غصہ, رعونت, فرعونیت آپ کے عام لوگوں پر آ گئی ہے. اچھا آج وہ وزیر صاحب کہتے ہیں نہیں یہ جو ہم اس وقت اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں یہ صرف ٹرانسپورٹرز کے لیے کر رہے ہیں, باقیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کے اندر سب سے کمزور ایک عام آدمی ہے, پاکستان کی عام عوام کمزور ہے. یہاں جتھوں کی طاقت چلتی ہے, اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. اس ملک میں ہر طاقتور جو ہے وہ طاقتور ہے, وہ بتاتا ہے میں طاقتور ہوں. لیکن یہاں پر جو عام آدمی ہے جو لاز کی جو ہے جو پہلے سے کمزور ہے, اس کی حالت دیکھ لیں کہ پینڈنگ ان کے لیے کر دیا. تمام آرڈیننس جتنا بھی ہے پنجاب میں ٹریفک اور معطل کر دیا گیا, کس کے لیے؟ ٹرانسپورٹرز کے لیے. لیکن نہیں اس میں موٹر سائیکل والا وہ اس کو تو نہیں چھوڑنا, اسکوٹر والا اس کو تو نہیں چھوڑنا, جو آپ کا رکشے والا ہے اس کی تو جان کھانی ہے نا پوری طرح, اور سائیکل رکشے والے کو تو بالکل ہی مار کے رکھنا. آپ نے کسی کو کوئی متبادل روزگار نہیں دیا. یہاں تو آپ متبادل طریقہ کار بتائیں, آپ کے لائسنسنگ کا سسٹم سہل ہو. اب دوسرے صوبوں کے اندر 1200 روپے کا آپ کا لائسنس 5 سال کا بن رہا ہے, یہاں 12,000 روپے. یعنی ایسا ڈاکہ مارا جا رہا ہے عوام کی جیب کے اوپر کہ اپنی مرضی سے, جیسے بجلی کے بل نہیں ہے, یوٹیلٹی بل بڑھائے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. کبھی سلیب سسٹم لے آتے ہیں, کبھی وہ پیک آورز لے آتے ہیں, یعنی جیب سے پیسے لوگوں کے نکلوانے ہیں. بجلی کی پروڈکشن پہ ایک ہی کاسٹ آتی ہے. چلے آپ نے کمرشل کر لیا, کافی ہے. اچھا اسی طرح آپ کے یہاں پر آپ نے جو لائسنس بنانا ہے, اب اس کو آپ نے یعنی کوئی بات ہے 12,000 روپے کا لائسنس, کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے کارڈ جاری کرنا ہے, آپ نے 12,000 رکھ لیے. جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو 18,000 کر دیں, آپ نے 2,000 کا چلان 5,000 کا کرا, آپ کو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس ملک کے اندر یعنی لوٹ مار کریں تو 5,000 ارب سے زیادہ جو ہے آپ لوٹ کے کھا جائیں, آپ کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں. آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے آپ نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے, ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ تو پورا نہیں کرتے, نہ روزگار دیتے ہیں, نہ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جو باقی جیبیں وہ خالی کر رہے ہیں. یعنی آپ کا 37,000 منیمم تنخواہ ہے, وہ جو آپ نے سرکار نے رکھی ہے وہ بھی نہیں کسی کو دی جاتی. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے, کبھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے اس پنجاب کے اندر بچوں کو, جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں, ان سے کام لیا جاتا ہے؟ آپ کے قانون کے مطابق تو نہیں لیا جانا چاہیے. اچھا ان کو موٹر سائیکل چلانے کو نہیں, بچوں کو پکڑ کے اندر کر دیں گے, وہاں جب چائلڈ لیبر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پوچھتے کوئی نہیں کسی کو. اچھا صاحب اس میں بھی ایک بڑا ہم سوال ہے, اس پہ بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ نے جو
کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل یا ان کے پاس لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج دی ہے اس کو ان کا جو ریکارڈ ہے وہ کرمنل اس طرح ہو جاتا ہے بچوں کا, تو اس کا کوئی دوسرا متبادل بھی تو ہونا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بڑا ظلم ہے کہ جرمانوں کا جو مالیت بنا دی گئی ہے, 200 تو آپ 500 کر لیں میکسیمم, آپ اپنی لوگوں کی مالی حالت کو دیکھیں نا. 2000 5000 آپ کلیم کریں کہ آپ نے امریکہ کا لیول لانا ہے, بھائی وہ جو ان کا پھر وہ جو ان کی جو مالی حالت ہوتی ہے سالانہ, پہلے اس لیول پہ آپ فیسلٹیز تو فراہم کریں نا, امریکہ جیسی, برطانیہ جیسی, پھر آپ لیں ٹریفک لاز. اور دنیا میں کہاں ٹریفک لاز کے اوپر اس طرح ہتکڑیاں لگا کے کرمنل ریکارڈز بنائے جاتے ہیں. وہ جرمانہ ہوتا ہے وہ بھی ایک آپ نامینل سے جرمانہ کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریفک لاز جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کریں, لیکن یہ کیا جی یار طریقہ کار ہے. سارا پنجاب جو ہے اس وقت بچوں کے پیچھے پڑ گیا. یہ آپ کا آنے والا فیوچر ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ ان کے کرمنل ریکارڈز بنا رہے ہیں, آپ ان کو کرمنل بنا رہے, ساری زندگی ایف آئی آر ان کے جو کھاتا ہے اسے نکل ہی نہیں سکتی. جب کبھی بھی ان کا کارڈ, اچھا ہوگا کیا, اب ان کا یہ جو کارڈ ہے, آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم ہے, پوری ایک ایپ چلتی ہے پولیس کے اندر, وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں, جیسے ہی وہاں پر ایف آئی آر نکلا ہے وہ اسی وقت آپ کو پکڑ لیتے ہیں, اور ایک نئی مصیبت آپ کو شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ آپ کی اس میں بیل ہوئی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی آپ چلیں تھانے میں چلیں. اب یہ بچوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں جب کبھی یہ آپ ان کو کسی ناکے پر کسی جگہ پہ روک, ان کا اگر کسی نے چیک کر لیا, اگر کسی مثلا میں 18 سال سے اوپر کی بات کرتا ہوں, یا کسی اور نے چیک کر لیا, ان کا ریکارڈ چیک ہو گیا, تو یہ وہاں پہ بھی پریشان ہوں گے. اچھا دوسری بات ہے ان کا آپ کرمنل ریکارڈز بنا رہے ہیں. ان بچوں کو تو تھانے, کچہری اور پولیس کا یہ سارا نظام تو دکھانا ہی نہیں چاہیے. یہ تو کوئی ہارڈنڈ کرمنل ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ ان میں خوف آئے اور ریاست کے اندر لا کی امپلیمنٹیشن. آپ معصوم بچوں کو کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں جی وہ چھوٹے بچے جی چلا رہے ہیں موٹر سائیکل, مجھے یہ بتائیں, میں یہ نہیں کہتا آپ نے 18 سال کی عمر رکھی ہے آپ اس کو 16 کر دیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے یہ پکی بات ہے 18 سال میں اس نے بالغ ہونا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے یہاں تو آپ کے شہر بڑے ہو گئے, آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی, شہر بڑے ہو گئے, کالجز, آپ کا جو سرکاری سسٹم ہے پبلک, آپ میں کہوں اسکولوں کا یا کالجز کا, وہ اس لیول کی ایجوکیشن ہی نہیں, اس کو آپ نے برباد کر دیا. اچھا وہ پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں اتنی دور ہیں, اور آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ شہر میں ہے ہی نہیں. پنجاب کے آپ کے جتنے بھی 38-39 اضلاع ہیں اس میں سے 2 کے اندر پچھلے 70 سال سے 2 کے اندر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے. ایک لاہور ہے غالباً, ایک شیخو پورا تھا. اس کے بعد آپ نے اب آ کے کہا ہے کہ جی ہم 6 شہروں میں کریں گے, یعنی باقی اگر 6 کر بھی لیں گے تو 30-32 اضلاع جو ہے وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں. آج وزیر موصوف کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس پہ بھی سختی کریں گے. مطلب میں اور ایک اور وزیر کو سن رہا تھا کہ جو چھتوں پر چڑھ کے آتے ہیں بچے, ظاہری بات ہے بھائی وہاں ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیسے جانا ہے اسکول کالجز میں, انہوں نے چھتوں پہ چڑھ کے جانا ہے. تو پہلے تو آپ یہاں تو آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ دی ہوتی, ہر کالج ہر اسکول تک, یہ آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ پرووائڈ کریں. آپ نے ایک بے ہنگم پرائیویٹ اسکول کالجز کا جو ہے آپ نے جال بچھا دیا, اس کے بعد بچے تعلیم, اور درمیان میں ٹرانسپورٹ ہے نہیں. ایک موٹر سائیکل ہے جس کے اوپر ایک بچہ نکلتا ہے اپنے بھائی کو چھوڑتا ہے, آپ وہ سواری بھی مشکل آپ نے اس کے اوپر ایف آئی آر دے رہے. اچھا ہم متبادل, ایسنر صاحب ہم اس چیز کے متبادل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے اکثر آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ 2000 روپے کا چلان کر بھی رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اگر کہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہو تو آپ اس کے اوپر چلان کر رہے ہیں, وہ 2000 روپے کا کر رہے ہیں آپ, تو اس کے اوپر آپ اس کے متبادل میں ایک ہیلمٹ پکڑا دے, ایک تو اس کے پاس ہیلمٹ نہیں, اوپر سے وہ 2000 روپے کا پہلی بات ہے 2000 کا چلان, ہم متبادل کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ آپ ایک نیا یوٹیلیٹی بل ہے, یوٹیلیٹی بل تو پھر چلو میرا مہینے کے بعد آتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے مہینے میں ایک بائک کے اوپر 4-5 چلان ہو جاتے ہیں, کسی کا اشارے کا لگا دیتے ہیں, کسی کو لائٹ کا کر دیتے ہیں. اچھا اگر اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہو تو تب بھی چلان ہو رہا ہے. بے سر بہت سارے کیسز آئے جس میں لوگوں کے پاس اپنا کیا کہتے ہیں لائسنس بھی موجود تھا, ہیلمٹ بھی موجود تھے, پھر بھی چلان ہوئے ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, مختلف اور بہانوں کے اوپر. بیسیکلی اس کو ریکوری میں کہتے ہیں, یعنی بجٹ کے اندر ٹریفک چلان کی ایک رقم مختص کی گئی ہے اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ کی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹریفک چلان کی مد میں پہلے ہی بجٹ کے اندر رکھ دی جائے کہ اتنے, چونکہ وہ آپ نے مختص کی ہوئی ہے اس لیے آپ وہاں سے چلان کے پیسے بھی لے رہے ہیں. صاحب وہ جب بجٹ آپ جا کے جون جولائی میں پیش کرتے ہیں وہ تب رقم مختص کی جاتی ہے یا وہ سال کے اس دفعہ تو انہوں نے آغاز میں شروع جنوری میں ہی جنوری سے شروع کر دینا, آپ مختص کر دی نا, آپ اس کو پورا کر رہے ہیں نا, بیسیکلی پیسے کٹے کر رہے ہیں, عوام کی جیبیں خالی کر رہے ہیں بجٹ آنے سے قانون کے نام پر. ہاں اچھا جیسے آپ نے ہیلمٹ کی بات کی, ہیلمٹ کیا تھا 500-600-700 روپے کا ہیلمٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہلکے والا میں بات کروں, بہت اچھا نہیں, چلو 600-700 آپ نے 2000 کا چلان کر دیا, اس کو 700 کا ہیلمٹ دے دیں. یعنی آپ لاکھوں روپے کے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں لوگوں کو, بچوں کو دے رہے ہیں, ان بچوں کو کالجز یونیورسٹی کے جی ہم تعلیم جو ہے اس کو بڑا زبردست کر رہے ہیں, ان کو لیپ ٹاپ, ان کا روزگار ہوگا, تو ہیلمٹ نہیں اس کو دے رہے, اس کے اوپر اس کو پکڑ کے آپ جیل میں. کیسی منافقت ہے, کیسا دوگلا پن ہے کہ ایک بچے کو آپ ایک یونیورسٹی کے اندر یا ایک کالج کے اندر
آپ اس کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اور اس پر آپ اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ہم کتنے, اور اسی بچے کو ایک ہیلمٹ نہ ہونے پر آپ ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں, اس کو جیل بھی بھجوا رہے ہیں, وہ حوالات میں بھی بند ہو رہا ہے, اس کے والدین اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ 600-700 روپے کی اس کی مالیت ہے. اگر آپ اتنی اچھے آپ نے اسے 2000 روپے لے لیا, اس کو ہیلمٹ پکڑائیں, اسے کہ یار سر پہ پہن لو, ہمیں تمہارا بڑا احساس ہے, بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ آج اس وقت سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے, جس طرح آپ سوشل میڈیا اور آپ سڑکوں پر جا کے جس طرح کی یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ٹریفک پولیس والے فرعون بنے ہوئے ہیں, یہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام نہ ہوگی جیسے کوئی غلاموں کا یہ کوئی ملک ہے جہاں جس کا جو دل کرتا ہے وہ لا بناتا ہے اور اس کے بعد ایک چھڑی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی. ایکچولی ایسا صاحب اگر تو یہ ٹارگٹ ملا ہوا تو پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس قدر یہ والے سارے حربے تو پھر انہوں نے استعمال دیکھیں کرنے ہیں ہیلمٹ نا. کی پہلے بھی مہمیں چلی ہیں, میں نے کب کہا کہ نہیں چلی, چلی نہیں ہے, لوگ پہنتے نہیں ہیں. نہیں وہ نا آپ 500 روپے جرمانہ کر دیں, جرمانہ وہ پے کرے کہ یار ہیلمٹ پکڑو سر پہ ڈال, کتنے دن لگے ساروں کے, یعنی آپ کرتے رہے چلان, لوگوں کو اعتراض بھی نہیں ہوگا, کہیں گے چلے اچھا ہیلمٹ مل گیا. آپ 2000 کا چلان آپ نے لیا ہے, اس کو ساری تکلیف سے گزارا ہے, اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی اگر ہے اس کو ایک اور چلان کریں, اور پھر یہ آپ نے ایک نیا یوٹیلٹی بلز ہے, یہ جو ای چلان والا سسٹم, یہ سارے دیہڑی لگانے کے طریقہ کار ہیں. مطلب ٹریفک پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹریفک ٹھیک کرتے ہوئے, اس وقت آپ کو نظر آئے گی صرف بچوں کو پکڑ پکڑ کے. اب آپ موٹر سائیکل جو ہے, غریب آدمی کے پاس ایک ہی سواری ہے موٹر سائیکل ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جائے ہی نہ, مثلا وہ کہیں جائے گا تو 2-4 ہزار روپے کا کما کے گھر لائے گا نا, وہ آپ کو دے کے آ جائے. کس سوسائٹی کی طرف سے ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یا تو آپ نے اتنی زبردست معاشی ترقی کی تھی کہ ہر بندے کی انکم جو ہے لاکھوں میں ہے, جو پر کیپٹا انکم ہے, تو چلو ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں, پھر تو چلو سمجھ بھی آتی ہے. پر کیپٹا انکم آپ کی 25-30 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے, 30 ہزار ہے آپ کی اس وقت, یا 36 ہزار ہے غالباً. تو 36 ہزار میں آپ کو 15-20 ہزار کے چلان ٹریفک پولیس لے لیتی ہے. عام آدمی کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا؟ وہ اس کی دہاڑی وہ اگر نہیں بھی لگ رہی, لیکن چلان اگر اس کو 2000 روپے کا مل گیا تو وہ اس نے دینا ہی دینا ہے. 2000 نہیں ہے نا, کہیں 5000 کا کریں, اس کو اور بڑھا رہے ہیں. ایسے مشیر ہیں یہ, زیادہ تر میں جانتا ہوں یہ بیوروکریٹ جو ہیں, یہ پولیس افسران جو ہے, یہ حکمرانوں کے کانوں میں کہتے ہیں جی یہ طریقہ ٹھیک ہے, میں آپ کو پیسے کما کے دیتا ہوں, اور اس میں عدلیہ بھی بڑی ایزی ہے چونکہ اس کے اندر ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. سارا پروٹوکول, یہ جو سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کیا واپس آپ پر آ کے لگتا ہے؟ یہ تو ایک کھانے کا طریقہ ہے ٹریفک پولیس نے. اور پھر یہ ہے کہ جو افسر زیادہ کما کے دیتا ہے اس کو اچھی جاب مل, اچھی جگہ پہ لگا دیتے ہیں, اس کی شاباشی. آگے بڑھیں گے. الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ چیئرمین تسلیم کرنے سے احسن ضیاء صاحب انکار کر دیا ہے. اب کیا کہیں گے آپ اس انکار کے بعد؟ پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ معدوم ہو گئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ تو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے ہی نہیں. اچھا, تو پھر ان کے چیئرمین کا ہونا کہاں ممکن ہے کہ وہ ہو؟ تو چونکہ ہے نہیں تو پی ٹی آئی تو ویسے تو نہیں ہے ریکارڈ سے. ہاں اب اس کی لیڈرشپ جو موجود ہے نام کے لحاظ سے تو پارٹی سرکاری کاغذوں میں موجود نہیں, لیکن اب شاید میرا خیال ہے اس کا ان کو ایک فائدہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, فائدہ یہ ہے کہ ان پر پابندی کی باتیں ہو رہی کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگا دی جائے گی. پابندی نہیں لگ سکتی چونکہ وہ ریکارڈ میں نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا اور فائدہ ہو گیا. ہاں اگر الیکشن کمیشن, میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے پی ٹی آئی کے لیے. اچھا اگر فرض کیا وہ ان کو مان لیں تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا تشخص مان لیا جائے گا, اس کا اینٹیٹی مان لی جائے گی. جب تشخص اور اینٹیٹی مان لی جائے گی تو پھر پابندی لگ سکتی ہے مکمل. لیکن دونوں راستے پی ٹی آئی کے لیے کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں صاحب. پابندی تو ہر صورت میں لگنی ہے. نہیں پابندی لگ نہیں نہ سکتی, کس پہ لگائیں گے؟ پی ٹی آئی کے اوپر ہی. پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, لگے گی کیسے؟ اچھا اس پہ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے سارے ایم پی ایم این اے سے انڈیپینڈنٹ ہے نا اس وقت, چاہے ان کے وزیر اعلیٰ, ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کے خود کو کہیں گے, لیکن میں اس وقت لیگل بات کر رہا ہوں. لیگلی پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, کاغذوں میں موجود نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بھی موجود نہیں. پابندی نہیں لگ سکتی. تو پابندی تو لگائیں گے نا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں کوئی جماعت ہوگی اور اس کے اوپر کہا جائے گا کہ جناب یہ چونکہ جماعت موجود ہے تو اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے, اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. صحیح. اب وہ تو ہے نہیں, اس نام کی کوئی پارٹی نہیں ہے, تو رجسٹریشن ہی نہیں ہے اس کی. جو ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا تعلق کس جماعت سے؟ دیکھیں وہ تو سارے انڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت, لیکن وہ خود کو پی ٹی آئی کے کہتے ہیں چونکہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ فار ایگزامپل جماعت الدعویٰ ہے, اس پر پابندی لگی انٹرنیشنلی, تو کیا اس کے لوگ کیا انہوں نے نئے نام سے ایک رجسٹر کروا لیا, لیکن کیا اس کے لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ اب جماعت الدعویٰ نام کی کوئی آپ کی تنظیم نہیں چل رہی یہاں پر, فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, اور چونکہ ہے نہیں لیکن اس کے لوگ یہ ہیں, اس کے چاہنے والے, جو ان کی جو لیڈرشپ تھی یا جو اس کا جو سٹرکچر تھا یا اس کی جو ایک کنسیپٹ ہے, اس کے حوالے سے بے شمار لوگ آج بھی موجود ہیں, دنیا بھر میں موجود ہیں.
پاکستان میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کے جو ایک جماعت ہے, اگر اس کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے, لیکن اس کو جو چاہنے والے ہیں, جو اس کا ووٹ بینک ہے, وہ تو وہیں پہ کھڑا ہے نا. وہ تو لوگوں نے, اچھا سوری, اگر ووٹ بینک زیادہ ہو تو پارٹی کو کالعدم قرار دیتے ہیں, یا پارٹی کو جو ہے وہ ختم ہو جائے, یا اس کا لیڈر پابند سلاسل ہو. لیکن اگر اس کا ووٹ بینک ہے تو وہ پارٹی میں جان رہتی ہے, پارٹی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اس کی مثال میں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو دیتا ہوں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگ گئی تو بہت ساری ان کے اوپر ایک ظلم و جمر کا بھی دور آیا, بڑا مشکل حالات تھے پی ٹی آئی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. پھر اس کا نام بدل دیا گیا ایک موقع کے اوپر آ کے. پھر انہوں نے, چونکہ وہ جب پابندی لگائی گئی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رکھ دیا. صحیح. تو اس نام سے بھی انہوں نے الیکشن لڑے. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی جو فالوئنگ تھی وہ ختم ہو گئی, فالوئنگ تو رہتی ہے. اور فالوئنگ تو مجھے لگتا ہے کہ پیچھے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ دنوں کے اندر, اس میں تو ان کی فالوئنگ اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اگر میں اس لحاظ سے بات کروں. ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے. مقبولیت میں اضافہ ہوا, رائٹ؟ جی بالکل ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی مقبولیت کے حوالے سے, اسنر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے سے اس میں اضافہ ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں اور کچھ جو ملکی حالات ہیں اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تھوڑی پاپولیرٹی کا اضافہ جو ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے عمومی حالات جو ہیں اس میں جو عام عوام ہے وہ اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, جو اس کے ساتھ دیگر معاملات ہیں, پھر یہ جو ٹریفک والی ایک ظالمانہ مہم چلی ہے, اس طرح کی بہت سارے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اس میں بکلا باہر آ گئے ہیں, تو اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے نا وہ ان کو ملا ہے. اور اسنر صاحب, اینڈ واٹ اباؤٹ کانفرنس, پریس کانفرنس جو کل ہوئی, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی گنجائش بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے لیے. تو پہلے سے زیادہ آپ نے کہا نا کہ کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مقبولیت؟ دیکھیں پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں, اور اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل سے جلدی رہا ہو سکتے ہیں یا باہر آئیں گے. بہرحال اس میں دوسرا پہلو یہ بھی آ گیا کہ اگر باہر نہیں آئیں گے تو پھر ان کو کتنا عرصہ پر رکھ سکتے ہیں یا اندر کیسے رکھیں گے. اس سے کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تو گورنمنٹ اوپن اپ ہو کے آ گئی ہے ساری. اس وقت وزراء کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. چیزیں شاید پی ٹی آئی کے لیے اتنی اچھی نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصباح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک ریزنٹمنٹ ہے گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے, وہ ریزنٹمنٹ کا انڈائریکٹ فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے یا مقتدرہ چاہتے ہیں کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ پبلک بائی کرے, تو وہ ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو ریلیف دینا پڑے گا. اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, اسی طرح آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, ٹریفک چلان, تو لوگ جو ہے نا وہ بائی نہیں کریں گے اس پوائنٹ آف ویو کو جو کہ اس وقت آپ کی حکومت دینا چاہ رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا پھر اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے نا وہ اپوزیشن جماعتوں کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ پہنچ سکتا ہے. اب ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں اس کے بارے میں تو نہیں ابھی کہتا کہ وہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن صورتحال ہے کہ عام سطح پہ جو سینٹیمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, جو فیلنگز آ رہی ہیں, وہ گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت آئی اوپنرز ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے سچویشن کو کہ ان کے لیے حالات جو ہے نا وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. چونکہ آپ جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, عوام آپ کی بات اب نہیں سنے گی. مقتدرہ کا بیانیہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چل نہیں رہا, کیوں نہیں چل رہا ہے؟ نہیں چل نہیں رہا, یہ بات نہیں چل نہیں رہا. بات ان کی بھی بالکل ٹھیک ہے, اس میں جو پی ٹی آئی کا جو رول ہے جو ماضی کے اندر 9 مئی یا دیگر ہے, وہ بھی اس کا جواز ہے. اگر کسی ایک کا بیانیہ بک رہا ہو یا بیانیہ چل رہا ہو تو دوسری جماعت کی مقبولیت میں تو اضافہ نہیں ہونا چاہیے نا, پھر اس کی تو مقبولیت ڈاؤن ہونی چاہیے. میں نے یہ کہا کہ انڈائریکٹ فائدہ پہنچا. ایک ہوتا ہے کہ مقبولیت ڈائریکٹلی آپ کی چل رہی ہے, ایک ہے انڈائریکٹ فائدہ پہنچا. اور آج اگر عوام کو ریلیف مل جائے, عوام مہنگائی کی جو ایک شدت ہے وہ کم ہو جائے اور لوگوں کو فیسلٹیز ملے, تو ڈیفینیٹلی یہ جو بیانیہ بک نہیں رہا بہت بکے گا. میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو ہماری مقتدرہ کو بھی سمجھنی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا. You will have to give them relief. اگر آپ اس موقع پر نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو انڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے وہ مخالفین کے پاس جائے گا. اس کو تو نہیں آپ روک سکتے, ایک ویکیوم ہے, وہ دوسروں نے لینا ہے, ایک ریزنٹمنٹ ہے, اس کا فائدہ دوسروں نے لینا ہے, وہ پہنچے گا.
اور پھر آپ کی جو سچویشن ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی. اب بیانیے کے اندر دیکھیں نا, آپ باہر کے ملک میں بیٹھ کر آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اپنی عسکری قیادت کے خلاف یا حکومت کے خلاف, تو کنڈیمنیبل ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, تھوڑا سا آپ تھوڑی بھی یہاں پہ بھی سینٹی دکھائی جاتی. اگر وہاں 4-6 لگے ہوئے ہیں آپ کے, سمجھتے ہیں کہ یوٹیوبرز لگے ہوئے ہیں حکومت یا عسکری قیادت کے خلاف, تو آپ بھی کو 8-10 یار لے لیں یہاں پر یوٹیوبرز اور ان کے خلاف ان کے چڑھا دیں ان کے اوپر, وہ بھی روز پروگرام کریں, پھر وہ بھی اس طرح کی لینگویج بولیں. اچھا, ایک ٹرم جو یوز ہو رہی ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ایسے صاحب اگر ایک طرف سے سینٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تو دوسری طرف سے بھی اگر گالی کا جواب گالی سے ہی دیا جائے گا, یا طوفان بدتمیزی اور پتہ نہیں کون کون سی زبان اور کیا کیا الفاظ, تو پھر اس کے بعد حالات کیسے, سچویشن کو کیسے نارملائز دیکھیں, کیا میں جا آپ کو ایک بات ہوں, روز بیٹھ کے آپ کو گالیاں نکالیں گے نا, ایک وجہ سچویشن پوائنٹ آئے گا, آپ بھی اس کو ان ریٹرن کچھ کہہ دیں گے. اس وقت مطلب گالی کا جواب گالی سے ہی صورتحال دیا یہ ہے جائے کہ گا. پی ٹی آئی کا جتنا بھی فورن آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ جس طرح کی زبان و بیان استعمال کر رہا ہے, اچھا, ان کے اوپر تو ایک قدغن لگ گئی نا, ایسے ایسا نہیں, وہ برے قدغن لوگ نہیں ہے نا, وہ باز نہیں نہ آ رہے, وہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں تھوڑی سی بات چلیں آپ مکمل کریں. برٹن کے اندر بیٹھ کے روز آپ کی عسکری قیادت کے خلاف, روز آپ کی گورنمنٹ کے خلاف لوگ باقاعدہ بکواس کر رہے ہیں. اگر یہاں پر بیٹھ کر برٹن کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی برٹن والا آ کے یہاں پر روز ملکہ برطانیہ کوئی, یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماں بہن ایک کرے گا, تو ملکہ برطانیہ یا برٹن کی گورنمنٹ کتنا دن صبر کرے گی؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ جواب دیں گے, اسے خاموش تو نہیں وہ بیٹھے رہیں گے. اسی طرح سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ برٹن کے اندر اجازت ہی کیوں ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یا پاکستان کی قیادت کے خلاف اس طرح کی گفتگو استعمال کی جائے, اور وہ روز کی جائے. وہ کس طرح وہ یہ سرزمین آپ کے معاہدے ہیں اس کے ساتھ. میرا خیال آنے والے دنوں میں اس میں بڑی سختی آئے گی. اسی طرح میں نے کہا نا کہ میں تو اس وقت بھی مخالف تھا جب الطاف حسین نامی ایک جو شخص تھا وہ بیٹھ کے لنڈن میں گھنٹوں پاکستان کے چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کے نظام, پاکستان کی قیادت کے خلاف ارزہ سرائی کرتا تھا. لیکن اس وقت یہی کوشچن میں نے اس وقت بھی اٹھایا تھا کہ بھائی کیا کوئی جو گورا ہے کوئی, کیا اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ جائے اور روز لنڈن میں جو ہے لائیو ٹرانسمیشن میں چلا جائے اور وہاں کی جو قیادت ہے, وہاں کا جو وزیر اعظم ہے یا وہاں جو برٹن کا وزیر اعظم ہے یا اس کی ملکہ اس کے خلاف ایسی تیسی ان کی پھیرتا رہے؟ یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی امریکنز آ جائے پاکستان میں بیٹھ کے اور وہ لائیو امریکہ کے اندر وہاں تقاریر بھی کرے اور روز سوشل میڈیا پہ ٹرمپ کی بھی ایسی تیسی پھیرے اور پورے نظام کی, وہ چھوڑیں گے؟ تو جب وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کو کس بات کی اجازت؟ ہاں, اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نہیں باز آ رہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو نجائز فائدہ لے رہے ہیں تمام اپنی لبرٹیز کا, تو 8-10 آپ بھی یار اس طرح کے آپ یوٹیوبرز کر دیں کہ یوٹیوبرز کی حد تک تک کر دیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا. ایسا سب اتنی بڑی شخصیت کی جانب سے پھر اس طرح کے چونکہ جو ورڈنگ ہے وہ اس کی بھی توقع نہیں کی جا رہی تھی نا. پھر وہ جو سیاست میں مداخلت کی بات ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی ہی کرتی ہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کی بات بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن باقاعدہ طور پہ ہوتی بھی ہے. پھر کل انہوں نے اسی چیز کو بڑا پن پوائنٹ بھی انہوں نے کیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے, سیاست میں مداخلت کی تو پھر باقاعدہ طور پہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے, ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دیا. جب آپ روز, میں چونکہ وہ یوٹیوبر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے, وہ میجر عادل کے کیا ہے, وہ عادل راجہ جو ہے, جس طرح کی وہ توہین امیز قسم کی لینگویج بول رہے تھے, شرمناک ہے. کسی شخص کو نہیں آپ اجازت دے سکتے کہ آپ کی جو اصلی لیڈرشپ ہے اس طرح کی گفتگو کرے. اور پھر ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, ہمارا ہی پوائنٹ آف ویو کہ آپ جھوٹی جو ہے وہاں پر نیوز چلا رہے ہیں صاحب, ایک پروپیگنڈا کریں نا. اور پروپیگنڈا جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جنگوں کے اندر بھی اس کا ایک رول ہوتا ہے پروپیگنڈے کا, اور پاکستان مختلف جنگوں کا اس کو سامنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو انڈین, آپ کو پتا ہے خاص پروپیگنڈا تھا, خبریں چلائی جاتی ہیں, جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں, پھر ادھر سے اس کو کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے. جنگوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, پھر اس پروپیگنڈا مشینری کو بھی ختم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پروپیگنڈا مشینری آپ نے چھوڑی ہوئی ہے, اور وہ جو آ رہی ہے منہ میں بک رہی ہے. نہیں, میری بات سنیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں. آپ نے اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو اس کے آپ کا لب و لہجہ, آپ کا زبان و بیان, اس کی کوئی لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں کہ آپ اٹھائیں منہ اور جس کو مرضی ایسی تیسی اس کو پھیر دیں اور پھر کہیں جی مجھے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے. نو, آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن, فرد واحد جو ہے وہ ایک ادارے کا نام ہے کیا فرد واحد پر اگر کوئی تنقید ہوتی ہے آپ کو سمجھنا پڑا اسٹرکچر. میری بات سنیں, شخصیت کی بات ہے, اب میں بتاتا ہوں. تو کیا ہم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہے, دیکھنے والوں کو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہے, وہ فرد واحد نہیں ہے. ہی از ریپرزینٹنگ 25, آپ یہ سمجھے جو کروڑ لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کس طرح؟ پارلیمنٹ کے تھرو. وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم پاکستان ہے. اب ظاہری بات ہے ہی از ناٹ فرد واحد. جو اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ فرد واحد نہیں ہوتا. ایک ادارے کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ فرد واحد نہیں ہوتا, پورا ادارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم, میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ مجھے بھی کلیئر کر دیں, دیکھنے والوں کو بھی کلیئر کر دیں
کہ اگر کسی ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے تو اٹس مین کہ وہ پورے ادارے پہ تنقید ہے، تنقید نہیں، ہاں تنقید نہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تنقید اور چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عدلیہ کے حوالے سے اور کچھ آپ کو انڈیمنٹی ملی ہوئی ہے، آپ کی فوج کو ملی ہوئی ہے، اور نہ کہ آپ پکڑ کے وہاں کوئی بیٹھ کے کوئی باہر جو اس کے منہ میں آئے وہ بکتا رہے آگے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقہ کار پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ چند جو یوٹیوبر کی مار تھی اس کے لیے اتنی بڑی چیزوں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحیح، وہ بھی نام لیے بغیر. اچھا -1 نہیں تو پوری پی ٹی آئی جو ہے وہی مائنس ہوگی اور 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اور پتہ نہیں کس طرح کیسے یہ جملے جو تھے، ایک شخصیت ہیں وہ فیصل واڈا صاحب غالباً، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ -1 نہیں ہے تو پھر پوری پی ٹی آئی مائنس ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو تول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ فیصل واڈا صاحب ہوں، چاہے وہ پوری پی ایم ایل این جماعت ہو، مطلب ان کی جانب سے کہیں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جانب سے سینٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب ایسے صاحب ہم سیاسی ادارے سیاست کی بھی بات کر رہے ہیں نا، سیاستدانوں کی بھی، ان کی جانب سے بھی زیرو ٹالرنس ہے، وہ بھی 0 جو ہے نا وہ سینٹی ہے ان کی جانب سے بھی. تو اگر ایک جانب سے جس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اتنا مقدس ادارہ ہے وہاں سے اگر سینٹی نہیں دکھائے گی تو سیاستدانوں کو تو پھر اس طرح پہلی بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر تو آپ کو پتہ ہے تقاریر بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو حرف تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. یہ پالیٹکس کا ایک بیسک آپ سمجھے فنڈامنٹل ایک رول ہے. لیکن اس کے اندر میں نے پھر آپ سے کہا زبان و بیان کا لحاظ، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کر کے. اب یہ نہیں کہ آپ گالی گلوچ کرتے ہیں. اب ایک طرف یہ کہنا کہ جی -1 ایک ہو جانا، یہ کوئی نہ کوئی گالی ہے نہ کہ گلوچ ہے، ایک تنقید ہے اور ایک مطالبہ ہے، وہ آپ بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اچھا اس سے وہ چڑ ہے نا پی ٹی، اب وہی بات ہے کہ آپ طول دے رہے ہیں نا معاملے تو آپ اس کا جواب اس پولیٹیکل انداز میں دے دیں کہ ہم نہیں کرتے بھائی، ہم نہیں. وہ عمران خان صاحب ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لازم ملزوم والی بات ختم ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی گردن دبا دیں. بات صرف یہاں یہ ہے کہ فیصل واڈا جیسے، جو میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کے اقتدار میں یہ کیسے آ جائے. کیسے جاتے ابھی ان کی جو میں نے انہیں خود بھی نہیں پتا ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، لیکن وہ سینیٹر ضرور ہیں. دیکھیں نا ان کی جو ویڈیوز ہیں یا پچھلی آڈیو سن لیں تو اس میں وہ عمران خان صاحب کو یہاں تک کہ باپ تک کا درجہ دے رہے ہیں. آج ان کے والد صاحب کچھ اور، میرا مطلب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، اس پہ اعتراض ضرور ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں کیسے پہنچتے ہیں. صحیح، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، ایسے لوگ اقتدار میں پہنچ کیسے جاتے ہیں. طلال چودھری بھی کہتے ہیں کہ اڈالہ جیل کے باہر شعبدہ بازی کرنے والوں کو قانون کی عملداری ضرور بتائیں گے، اداروں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان کھینچ لیں گے. ابھی میں ذکر کر رہی تھی فیصل واڈا کی، اور طلال چودھری صاحب کی جانب سے بھی یہی اس طرح کے ہی الفاظ ہیں، زبان کھینچ لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے ایسے صاحب کہ اگر کہیں پہ بھی سینٹی نہیں دکھائی جانی تو پھر معاملات تو خراب ہونے ہی ہیں، تو پھر حل کیسے ہونے ہیں. آپ خود بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ملک میں ویسے اتنے مسائل ہیں، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اتنے مسائل ہیں عوام کے، بھائی وہ تو دیکھ لیں. آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کھیل رہے ہیں، آپ 9 میں ہی کھیل رہے ہیں، عوام کو بھی تو دیکھیں. بات یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ اگر زیادہ توجہ دے دے نا لوگوں کو ریلیف دینے پر، اور یہ جو سمجھے کہ جبری چندہ مہم ہے اس کو بند کریں، اور ہر آپ سمجھے شعبے کے اندر یہ جبری چندہ مہم جو ہے نا عوام کی جیبیں خالی کرنے والی بند کر کے عوام کو ریلیف دیں اور ختم کریں 5000 سے اوپر کی جو کرپشن، اور بتائیں یہ کس کس نے کی ہے، اور ان کو آپ سمجھے کہ لائیں نا سامنے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کے یہ کام ہے، ان کو یہ کام کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اور ایک بات ہے کہ جو گالی گلوچ کی سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا تو امتیاز بھی ہے، وہ کرتے ہیں اس طرح، ان کا سٹائل ہی ہے. پی ٹی آئی کے اوپر تو ایک وہی بات آگئی، پی ٹی آئی کے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا نا. ٹھپا نہیں، روز آپ نے بھی کہہ دیا کہ ان کا یہ ترا امتیاز ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ہم یہ بھی کہنے چلے ان کا یہ طریقہ سیاست ہے، روز کریں گے، لوگوں کا یہ طریقہ سیاست ہے. اچھوں کا کیا کام ہے، اچھی باتیں کریں نا، روز کریں گے. اچھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ نہیں، پروپیگنڈا روز کریں گے تو اس کا جواب تو آئے گا کہ دوسرا منہ بند کرے بیٹھا. پھر مجھے اس بات کا جواب دے دینا کہ گالی کا جواب گالی سے ہی دینا. یہ گالی نہیں ہے. کیسے گالی ہے؟ زبان کھینچ لینا گالی ہے؟ نہیں حسن صاحب، نہیں گالی ہے. اس سے پہلے جو پوری ایک پریس اردو کا محاورہ ہے بھائی، استعمال نہیں ہوئی. نہیں اس میں کون سی بات ہے مجھے بتائیں نا. گالی جو ہے وہ اور چیز ہے، ایک اردو محاورے کی سختی جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. صحیح ہے جی، آگے بڑھیں گے. پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات جو ہیں ان کے 75 سال مکمل ہونے پہ انڈونیشیا کے صدر جو ہیں وہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان نے ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بہت اہم دورہ ہے، اور یہ جو شخصیت یہاں پر آئی ہیں
इंडोनेशिया के साथ हमारा पाकिस्तान का पुराना ताल्लुक है, मुस्लिम हमारा जो भाई मुल्क है और एक दीना ताल्लुकात हमारे हैं और इसको बढ़ना चाहिए, ताउन भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अब ये जो पर्सनैलिटी है ये यहाँ पर आई है, ये इस लिहाज से अहम है। आपको पता है कि इससे पहले शाह अब्दुल्ला आए थे, वो जो उर्दन के थे, जॉर्डन के, हाँ जी, और उनके आने के फौरन बाद फिर पाकिस्तान के इधर हुक्मरान जो हैं लोग, कुछ जो समझे पावर कॉरिडोर के अंदर से वहां से बातें आई थी इसराइल को तस्लीम करने की और वो जो है वहां पे फौजें उतारने की, ठीक है ना, तस्लीम तो खैर नहीं, मेरा ख्याल है फौजें उतारने की बातें की गई थी गजा के अंदर, जबकि बहुत सारे ममालिक से पीछे हट गए थे। तो जिन लोगों ने या जिन ममालिक ने ये ऑफर करवाई थी और उनके मुल्क में सबसे बड़े मुजाहरे हुए, वो एक इंडोनेशिया भी है। जब पिछले दिनों ट्रंप यहाँ पर गए तो बहुत बड़े मुजाहरे इंडोनेशिया के अंदर हुए इसराइल के खिलाफ और ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ, और इंडोनेशियन जो कौम है उसने ये जो गजा प्लान है उसको रद्द कर दिया। जो मुजाहिर तो यही बताते हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट आए हैं, इनके मगरबी जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं उनके साथ रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग है, और ये सबसे पहले कहते रहे कि हम फौज भेजने को तैयार हैं। अब ये पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान से भी डिमांड है, इससे पहले सऊदी अरब जो है वो भी हुआ है अमेरिका से। तो मुझे लगता है कि मुख्तलिफ तरह से चैनल जो है उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है, और अभी ये जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है अगर जैसे ही क्लियर होती है तो दोबारा से गजा वाली बात के वहाँ फौज उतारी जाए, ये सारा उसी का ताना बाना मुझे नजर आता है। सही। ऐसा सब जब भी कोई फॉरेन हेड जो है वो पाकिस्तान में आते हैं तो हमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आवाम बड़ी खुश होती है, एक उम्मीद दिखाई देती है हमें कि कुछ अच्छा होने वाला है। और इसमें भी इनके दौरे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत अच्छी खुशखबरियां आपको सुनने को मिलेगी। देखिए खुशखबरियां तो चलें आप बात करें, लेकिन ऐसे सब ये तो आपने भी बता दिया कि दौरा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पिछले 2 सालों से जो बातें कर रहे हैं, उसमें हमने उल्टा ये देखा कि पाकिस्तान से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई थी वो भी बहुत सारी कंपनियां छोड़ के चली गई। आपकी अपनी कंपनियां भी तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। मुझे रिसेंट डेज में, मंथ्स में या रिसेंट ईयर में कोई ऐसी काबिल जिक्र कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही जो हुई हो, और यही सिलसिला जो है आगे भी चल रहा है। तो इसमें इंडोनेशिया से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, क्या आप रिलीफ दे रहे हैं? IMF तो ये बता रहा है कि आपके यहाँ पर 5000 से ज्यादा यानी $18 बिलियन की करप्शन है 2 साल की, ऊपर के लेवल के ऊपर। और फिर ये बता रहा है कि जनाब यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी जा रही है। उसकी वजह यह है कि सुर्ख पीता यहाँ करप्शन इदारों में इतनी ज्यादा है कि कोई बंदा यहाँ तिजारत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आपकी इंडस्ट्री के ऊपर या आपकी मईशत के ऊपर 60% टैक्स है। यानी पहले किसी जगह पर 30% होता है किसी की, यानी जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है कोई 30-40% दुनिया के ममालिक में, यहाँ वो क्रॉस करके 60% हो गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ क्यों रुकेंगे, क्यों आएंगे इन्वेस्ट करने, जहाँ वो जो भी चीज लगाते हैं उसमें 60% टैक्स ही देना पड़ेगा उसको। तो ये जो जालमाना टैक्सेस का निज़ाम है, महंगी बिजली, महंगी गैस, और फिर आपका जो आपका गवर्नमेंट और सरकारी जो आपके जो ज़ाब्ते हैं, पेचीदा ज़ाब्ते, फिर आपकी जो मशीनरी है सरकारी, उसकी जो करप्शन है, यहाँ कौन करेगा आपके इन्वेस्टमेंट? ऐसा सब आपने भी कहा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, अगर तो लोग आपके ऊपर एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ऑब्वियसली आपकी मैशत ही मुस्तहकम नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है? चूंकि हम देखते हैं कि जो हुकूमती अहदेदारान है उनकी जानिब से ये बड़े अच्छे अच्छे दावे, वादे, नारे, सारा कुछ किया जाता है कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये दावे करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन नेशन जो प्रेसिडेंट है, जो लीडरशिप है, उसका जो दौरा है हालिया पाकिस्तान का, इसके पीछे गजा प्लान, अच्छा, हाँ, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट चाहते हैं। पाकिस्तान का किरदार जो है मजीद जो है वो चाहिए, और जाहिर बात है कि ये बड़े ब्लू आइड चैप हैं इस वक्त मगरबी दुनिया के, इंडोनेशियन जो हैं इस वक्त लीडर जो हमारे पाकिस्तान आए हुए हैं। तो चूंकि वेस्ट की जो पॉलिसी अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सबसे आगे आगे होते हैं, तो उनकी जो अवाम है उनके जज्बात कुछ और हैं, ये किसी और अंदाज में कर रहे हैं। अब चूंकि गजा प्लान जो है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं चली पीछे, इजराइल के वहाँ जुल्म सितम भी नहीं रुक रहे, वैसे ही हो रहे हैं। फिर जॉर्डन, मिस्र, बहुत सारे ममालिक ने कहा कि हम वहाँ फौजें नहीं उतारेंगे। अब चूंकि वहाँ की ज़रूरत है कि कुछ फौजें वहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि वो जब आएंगी तो वहाँ पर उनकी जो लड़ाई होगी डेफिनेटली वो हमास को भी उन्होंने अनआर्म करना है, और फिर वो फ़लस्तीनियों से लड़ाई होगी। वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो।
تو اس کے لیے انہیں کچھ ممالک چاہیے. غزہ کے حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ جو پاکستان کی فوج ان کو چاہیے نا وہاں پر, یہاں پر بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہم وہاں فوج جو ہے ہمیں وہاں اتار دینی چاہیے, ہم اتاریں گے. انڈونیشیا بھی انہی ممالک میں سے ہے. تو اگر یہ دو ملک بھی مان جاتے ہیں اور وہاں تیار ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا پلان پورا ہو جائے گا. صحیح, بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. پھر وقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سائن. اللہ نے